Assalamu alaikum. Welcome to another episode of 73.96. My name is Mariam and you're watching your favorite podcast show. Assalamu alaikum पापा. वालेकुम अस्सलाम. मैंने अभी से डिसाइड कर लिया सबका फेवरेट पॉडकास्ट शो है. अच्छा, हाँ. खुद ही हाँ सेल्फ. हाँ, क्योंकि लास्ट जो हमने एपिसोड की सोशल मीडिया, एवरीवन हैज गिवन अस सो मच लव. काफ़ी लोगों के सेम थॉट्स थे, जैसे मेरे तो इनसिक्योरिटीज थी और सब कुछ, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ. मज़ा तो तब है कि लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दें, और स्पेशली जो मैंने डिज़ाइनर्स के कान खींचे हैं वो ज़रा एक्टिव हों. पर ये जो हमारी जनरेशन है, हम लोग अब आजकल ऐसी जनरेशन है हमारी कि हम लोग एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. एक दफ़ा आपने भी कहा था कि हम लोग फ्लॉज को अब एक्सेप्ट करना शुरू हो गए. सो आई थिंक दिस शुड गो लॉन्ग वे. ओके, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, एक कॉम्प्लीमेंट है आपके पास दैट आई वांट यू टेल टू एवरीवन. मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि आपने अपने बच्चों को रेज़ नहीं किया, स्पेशली अपनी बेटी को, जो क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने मेरी और तुम्हारी बाउंडनेस देखी है. तो वो कह रहे थे कि आपने अपने बच्चों को रेज़ नहीं किया, अपने दोस्तों को रेज़ किया. तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है, इसलिए कि मेरा ये मानना है वो कोई भी रिश्ता है अगर उसमें दोस्ती नहीं है ना, बेशक बड़े से बड़ा अदब वाला बाप बेटे का, मियाँ बीवी का, माँ बाप का, या कोई भी और रिश्ता है, अगर उसमें दोस्ती नहीं है तो रिश्ता बहुत बोरिंग है और फीका फीका है. तो उसमें दोस्ती होनी चाहिए. रिस्पेक्ट, ये नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए. अगर मैं तुम मेरी रिस्पेक्ट भी करती हो और दोस्ती यारी भी है, हम एक दूसरे से हर बात कर लेते हैं. तो हाँ, लिमिट नहीं क्रॉस करते. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मुझे भी जब आपने कॉम्प्लीमेंट बताया, वैसे तो हमें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है, बट ये वाला कॉम्प्लीमेंट वाज वन ऑफ माय फेवरेट. अच्छा, उन्होंने बोला था यू डिडंट रेज अ चाइल्ड, यू हैव रेज्ड अ फ्रेंड. गुड. इट इज ट्रू पापा. ओके, तो आज मैं, पापा जानी और वो, आज ये है कि काफ़ी लोग, मुझे बचपन से मैंने सुना है, पहले मैंने ये सुना था कि आपकी मेरी शक्ल बहुत मिलती है. अच्छा, विच मेड मी थिंक कि मैं लड़कों की तरह लगती हूँ. फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने कहना शुरू कर दिया कि आपने एक्चुअली ज़्यादा नोट करना शुरू किया. मैं अपने आप को बहुत नॉर्मल सा ऑनेस्टली समझती थी. आहिस्ता आहिस्ता आपने नोट करना शुरू किया कि ओ इसकी तो ये आदत मेरे से मिलती है, या इसकी ये आदत मेरे से मिलती है, या फराज की ये आदत मामा से मिलती है, साइमा की आदत मेरे से मिलती है. तो ये काफ़ी हम ये घर में डिस्कस करते हैं. एंड अगेन दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जो आपने डिस्कवर किया, एंड आप बिलीव करते हो कि आप उससे PhD कर सकते हो. तो लेट्स ब्रिंग अप दैट टॉपिक. बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना जिनमें मैं बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, उस पर मैं थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत आगे तक गया हूँ. उनमें एक तो हीरोज़ जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और दूसरा ये अक्स है, और बाकी का भी आ रहा है. अभी ये जो लव्स, इसको एक मैंने इस सोच को या इस ख्याल को जो एक नाम देना था, वो मैंने अक्स दिया था. और इस ख्याल पे मैंने एक अपने पूरे ख़ानदान की, मेरे और बेबी के ख़ानदान की, एक मैंने कॉफ़ी बुक भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने अपने तमाम जो ब्लड लाइन के जो मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, और जो भी हमारे से रिलेटेड है, उनके इंटरव्यूज़, और मेरी वाइफ के फैमिली के उनके सारे इंटरव्यूज़ लिए थे. और उसका मकसद सिर्फ ये था, मेरा एक फ़िलासफ़ी है, अक्स फ़िलासफ़ी. वो अक्स का इंग्लिश में आप बता दो. रिफ्लेक्शन. मेरा ये ख्याल है और ये मेरा मानना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है कि, और ये जो मेरी फ़िलासफ़ी है, ये ना सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमने अपने बच्चों को समझना है, और उतना ही ज़रूरी, बल्कि उससे ज़्यादा कई मरतबा ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना तुम लोगों के लिए, तुम जनरेशन के लिए, कि आपके जो माँ बाप हैं, जिनको आपको बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, वो आप ही की तरह हैं, लेकिन एक दौर का फ़र्क है जिसकी वजह से वो डिफरेंट नज़र आते हैं. तो मैंने इसका अक्स नाम दिया कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन का अक्स होते हैं. और वो मसलन जिस तरह दूध है, दूध एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं. दही है, लस्सी है, क्या कहते हैं, पनीर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सारी दूध से ही, बेसिक जो उनका इंग्रेडिएंट है वो दूध ही है. इसी तरह माँ बाप के जितने भी बच्चे होते हैं वो माँ बाप ही का मिक्सचर होते हैं. मिक्सचर से मुराद के कुछ चीज़ें मेरे अंदर मेरी माँ की हैं, कुछ मेरे अंदर मेरे फादर की हैं, कुछ क्या कहते हैं मेरे दूसरे भाइयों में. इसी तरह प्रपोर्शन डिफरेंट होता है. कुछ चीज़ें मेडिकल के हिसाब से, कुछ चीज़ें आदतों के हिसाब से, कुछ
تو جو بھی ہے آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ جیسے ہیں، اور جو والدین ہیں وہ آپ کی طرح ہیں. تو اگر اس فلاسفی کو اگر آپ سمجھ لیں اور آگے اس سے آگے اس نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا پر چاہیں. جیسے کافی بچوں کی کمپلین ہوتی ہے ینگ آج کل کے بچوں کی کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. ہاں ان پہ یہ سچویشن نہیں گزری جو ہم پہ گزری ہے، یا یہ وہ نہیں فیل کر پا رہے جو ہم فیل کر پا رہے ہیں. سو وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ دیٹ؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس، اگر آپ کو پیرنٹس سے کوئی شکایت ہے نا، اگر آپ تو دیکھو نا ڈیپ ڈاؤن آپ کے پیرنٹس میں بھی وہی چیز ہے. اگر آپ نہیں مان رہے تو آپ کا شاید پیرنٹس میں بھی پر یہ یہ پہلے پیرنٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے. پہلے تو یہ تو بات میں نے آلریڈی کیا ہے. جو بندہ طاقت میں ہوتا ہے، پاور میں ہوتا ہے، سب سے پہلا اور اہم قصور یا فیکٹ یا جو بھی چیز ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. کیونکہ بچہ تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ آسا سا بڑا ہوتا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر جینیٹکلی کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. کوئی خاص بچہ ہوتا ہے جو جینیٹک کو بھی کیا کہتے ہیں جھٹلا دیتا ہے، وہ اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی یا جو عادتیں یا سوشل اس نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اس کو ختم کر کے کچھ اور نئی چیز لے کے آتا ہے. وہ ہر بچہ نہیں ہوتا. زیادہ تر بچے جو ہیں وہ، یا ہم دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بس فالو کرتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ فلاسفی کیوں لے کے آیا تھا یا کیوں میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ اس سے مجھے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی تھی. اور میں جو بچوں پہ اتنا غصے ہو رہا ہوں کہ تمہیں یہ کیوں چیز ہے، تم یہ لیزی کیوں ہو، یا تم یہ اب لیزی میں خود ہوں. اور میں کسی اپنے تینوں بچوں میں سے تینوں میں کیوں، میرا نام لے لو. چلو اگر میں مریم پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ مریم تم لیزی بہت ہو، تو وہ میں ہی لیزی ہوں. لیکن میں اگر اس کو اس طریقے سے کروں، مریم میں بھی بہت لیزی تھا، مجھے بڑا نقصان ہوا ہے اس کا، اور اوپر سے میرا کام بھی اس طرح کا تھا بیٹھنے کا، اگر تم بھی یہی چیز کرو گی تو تمہیں یہ نقصان ہے. آرگومنٹ ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے ایک بات مل جائے گی ہمیں، اور ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور شاید تمہارا جو لیزی پن ہے یا لیزی نیس ہے یہ ختم ہو جائے. تو اسی طرح کچھ چیزیں فراز میں ہیں، میرے سے گئی ہوئی ہیں، بڑی اسٹرانگ گئی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ سیما میں گئی ہوئی ہیں. اب جس طرح میری وائف یا تمہاری مدر کی ایک وہ بچپن میں اس کو بڑے کہتی تھی کاش میں لڑکا ہوتی، اور یہ جس طرح لڑکے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں ایزیلی، یعنی اس کا دل ہوتا تھا کہ میں سوشلی ایکٹیو ہوں، باہر گھوموں پھروں. اب وہ میرے اندر نہیں تھی سوشل ایکٹیویٹی، لیکن کیونکہ تم میں اور فراز میں وہ سوشل جو اینیمل ہے یا سوشل گھومنے پھرنے کا وہ ماں کی طرف سے ملا تمہیں. مثلا اگر میں سوچوں یار نہ میں اتنا باہر گھومنے پھرنے والا، نہ میرا اتنا جانے والا، تم لوگ کس پہ چلے گئے وہ. حالانکہ تمہاری ماں بھی کوئی اتنا زیادہ اس وقت، کیونکہ اس دور میں جو ہے باہر لڑکیوں کا گھومنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے اندر خواہش تھی جس کو وہ کبھی بھی باہر لے کے نہیں آئی. تو جب تم کو موقع ملا، اگر تم پاکستان میں ہوتی تم بھی اس طرح ہی ہونا تھا، تم نے بھی یہی سوچنا تھا کاش میں لڑکا ہوتی اور میں اس طرح گھوم. فراز ہے تو گھوم لینا تھا کیونکہ وہ لڑکا تھا اس میں، لیکن لڑکیوں کے لیے ذرا پرابلم پاکستان میں. لیکن جب تم دبئی میں آئی، اب تم جو عکس تھا تمہاری مدر کا، وہ جب اس کو ایک پراپر ماحول ملا ہے تو وہ سامنے نکھر کے باہر آ گیا. تو اسی طرح غصہ ہو گیا، اسی طرح مختلف اور چیزیں ہو گئیں جو ماں باپ کا ڈائریکٹ ہوتا ہے. اب کہیں بچوں کو اگر یہ جو فلاسفی ہے اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کو بچے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب کئی بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کمانے میں اتنا تیز نہیں ہیں، کئی بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں غصے میں بہت تیز ہیں، کئی بچے جو ہیں کیا کہتے ہیں لیزی بہت ہیں، کئی بچے جو ہیں وہ آرگومنٹ بہت کرتے ہیں، کئی بچے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ الٹی ہی بات کرتے ہیں، مثلا سیدھا جواب دو الٹی ہی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ دیکھو تو پہلے تو آپ ایکسیپٹ کرو بچے کے سامنے کہ یہ میرے اندر بھی تھی یا تمہاری ماما کے اندر بھی تھی، تو یہ چیز اس میں آئی ہے. تو ایک تو اسے پھر احساس ہوگا کہ اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے. اور جب آپ ایکسیپٹ کر لو گے، سرنڈر کرو گے کہ اپنے بچے کے آگے کہ میں اس چیز سے بڑا نقصان اٹھایا، میرا یہ غصہ کرنے کی میری عادت تھی، یا میں کیا کہتے ہیں اس سے مجھے بڑی نقصان آیا، تو بچے کو آپ کنونس کر سکتے ہو کہ یار آپ غصہ نہ ہوا کرو. اور اسی طرح جب آپ کو غصہ آئے یا آپ کو کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے باپ کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کتنا برا لگتا تھا، یا ماں کو جب آتا تھا تو کتنا بری لگتی تھی وہ یہ. تو شاید آپ کو بھی آسانی ہو جائے. اور یہ عکس فلاسفی جو میں نے جتنی بھی پوری بک بھی جو لکھی اس کے اوپر جو میں نے کیا کہتے ہیں پہلے دپاچہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس میں میں نے پورا لکھا تھا کہ آپ جو بھی ہو جیسے بھی ہو
समरी नहीं, समरी से नहीं, दबाचा होता है उसको, किताब शुरू होने से पहले लिखा जाता है वो। तो वो मैंने वो यही समझाने की कोशिश की थी। और अच्छा, कई मरतबा ये होता है कि कोई आदत आपकी ऐसी लग रही होती है जैसे वो मामू पे गई है और वो चाचू पे गई है, कुछ ऐसी लगती है जो ताया पे गई है, कोई खाला पे गई है, कोई फुफ्फो पे गई है, ऐसे है ही पुप्फी घरों में। तो उसका मकसद उसकी वो, अब जैसा मेरे अंदर लड़की नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अगर वो लड़की का अक्स होता, जो मेरी आदत है, वो अगर तुम्हारे अंदर किसी मेरी बेटी में अगर आ गई तो कहेंगे डायरेक्ट फुप्पी। वो फुप्पी पे नहीं है, वो मेरे पे है। वो मेरी आदत है जो मेरी लड़की होने की वजह से मेरे अंदर से, लड़की ना होने की वजह से मेरे अंदर से उभर के बाहर नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो मेरी अगर बेटी आगे आई है तो उसमें वो नज़र आई है तो वो डायरेक्ट असर हो जाता है, ये तो फुप्पी पे। क्योंकि मैं और मेरी बहन, मेरे आपस में बहन भाई हैं, तो ज़ाहिर है वो इसको भी वो शेयर करती होगी, उसके अंदर ये आदत होगी। जिस तरह तुम बहुत हंसती हो, मेरी बाजी भी बहुत ज़्यादा हंसती है, तो ये मैच कर गई बात। मैं भी बहुत हंसता हूँ, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो लेडीज़ वाली होंगी, जो लेडीज़ के हवाले से होंगे, वो मेरे अंदर फल फूल नहीं सकती, क्योंकि वो किसी लेडीज़ के अंदर ही फल फूल सकती हैं। वो जैसे ही तुम आई या सहमा आई होगी, उसमें शायद वो आ गई हो, तो वो फिर देखने वाला क्या कहेगा, ऐसे है ही फुप्पी थे। जैसे कहते हैं कि जो बेटे होते हैं वो मामू पे ही होते हैं। हाँ, ये भी मैंने बहुत सुना है। वो एक तो बच्चों बेटों का माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। एक जो जो क्या कहते हैं, जेंडर अपोजिट होने की वजह से ना, बेटी का माँ से, बाप से ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने में आया, वो माँ से बहुत कुछ सीखता है। और माँ शेयर कर रही होती है कुछ आदतें जो पेरेंट्स से उसने ली होती हैं, कुछ भाइयों से शेयर कर रही होती है, और वो भाई की आदत सेम उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, या चली जाती है, या वैसे ही जेनेटिकली चली जाती है। तो वो लगता है अच्छा ये मामू की तरह है। वो मामू की तरह नहीं होता, वो माँ की तरह होता है। लोगों को लग रहा होता है यार ये, क्योंकि वो अब जो माँ है वो लड़का नहीं है, उसके अंदर वो उस तरह बढ़ के या नज़र वाज़िया तौर पे नहीं हो सकी। वो लड़का जब हुआ तो उसमें वो नज़र आई, और उसमें वो कहा ये चाहिए तो मामू थे पे सारा। वो मामू पे एक्चुअली मामू पे नहीं है, वो है माँ पे है, लेकिन उसको नाम ये दे दिया, क्योंकि एग्जाम्पल जो देखने को लोगों को मिली वो मामू में नज़र आई थी, तो इसलिए ये होता है। तो ये मेरे सारी फ़िलासफ़ी का मतलब सिर्फ यही है कि आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के जिस तरह हम मैंने वालिदैन में, पेरेंट्स में, बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा गैप होते जाते हैं। कुछ चीज़ें देखी हैं तो आस्ता आस्ता गैप अपार्ट हो जाते हैं। तो मेरे हाल में उनको एक दूसरे को समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, ये है मेरा रेप्लिका ही है। अब जिस तरह मैं अपने ज़्यादातर जो है ना, अपनी माँ के जो चीज़ें मेरे अंदर हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है बड़ा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव पार्ट, वो मेरे पापा का, अब्बू का है। उनकी मेहनत का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एपिसोड में, कि मेरी उनकी मेहनत करने का अंदाज़ और अपने काम से काम रखने का अंदाज़, ये जब वो ऐड हुआ मेरी उस पर्सनैलिटी में जो मैंने अम्मी से ली थी, अम्मी की तरफ से आदतें ली, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, लोग मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मिक्सचर बना। हाँ। और कहीं इसी तरह उल्टे भी हो जाते हैं, कहीं मिक्सर इतने अच्छे नहीं हो पाते। मसलन वो मिक्स, अब जिस तरह दो रंग कलर के पानी है, उनको कहीं में थोड़ा सा पानी डालो, कहीं में दूसरा ये ज़्यादा डाल दो, कहीं में बराबर डाला है, कहीं में ये भी थोड़ा सा हवा ज़्यादा डाल दी, मसलन ये, तो हर एक डिफरेंट स्टोरी होगी, डिफरेंट आते होंगी, लेकिन वो है एक ही चीज़ के हों। तो जब आप ये चीज़ समझ के अगले स्टेप पे जाते हो, जब मैं ये समझ लूँ कि जो मेरा बेटा बेटी या ये जो भी है, ये मेरे ही डीएनए है और ये मेरा ही सब कुछ है, तो उनको तकलीफ़ शायद कम हो, शायद उनको अब और अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा अंडरस्टैंड। इसी तरह पेरेंट, अब तुम लोग अगर कई चीज़ें तुम लोगों को मेरी नहीं अच्छी लग रही होंगी कि पापा क्या हर बात पे ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर, और डीप डाउन देखो तो आपके अंदर किसी ना किसी एक बच्चे में ये होगी आदत, जिससे आप अनॉय हो रहे हो कि यार ये पापा क्या हर वक्त हर चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, कोई भी एक बात जो तुम लोगों को अच्छी नहीं लग रही, और तुम तीनों में से किसी ना किसी के अंदर वो होगी। और अब जब ये तुम लोग समझ जाओगे तो फिर ज़रा मेरे ख्याल में फासले कम हो जाए। और जिस तरह इस पॉडकास्ट का मतलब भी यही है कि हमने डिफरेंसेस कम करने हैं, और तुम लोगों की जनरेशन अब हीरो हो रही है और ऊपर आ रही है, बल्कि आ चुकी हुई है। आप लोगों ने इस मुल्क को भी संभालना है, फैमिलीज़ को भी, आप लोगों की जनरेशन इस वक्त फैमिलीज़ को संभाल रही है। हम ज़रा पीछे आस्ता आस्ता हट रहे हैं, और हमने आस्ता आस्ता बिल्कुल ही हट जाना है। और अगर ख़ास मौके से पहले, मसलन एक तो होता है कि हम जब वक्त नहीं रहता तो समझते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम अभी वक्त है, ये इसको समझ जाएं। और बच्चों को
اسی طرح ٹریٹ کریں کہ یہ اب جس طرح کا بھی ہے یہ میرا ہی عکس ہے. تو جو پیرنٹس کو ایک دم کوئی ہو سکتے ہیں پیرنٹس جن کو لگے کہ ہمارا تو جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے تو شاید اس لیے نہیں میں اپنے بچے کو سمجھ پا اچھا جو فرق ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے وہ ذرا ڈفرینٹ شیڈ لگتا ہے جس طرح وہ یہ ہوتا ہے زمانے کا فرق ہوتا ہے. اب جس طرح تم بھی اگر مثلا اپنی ماں کی طرح جوڑیاں میں رہ رہی ہوتی ہے اس گھر میں رہ رہی ہوتی جالیاں لگی ہوتی ہیں شاید تم بھی اس طرح نیچے دیکھ کے کہتی کاش میں بھی لڑکا ہوتی اسی طرح گھوم پھر رہی ہوتی باہر میں تو تمہاری بھی یہی ہونی تھی. لیکن اب جنریشن ذرا چینج ہوئی ہے تمہاری وہی چیز تمہیں اب تم اس کو یوز کر سکی ہو تمہیں استعمال کر لیا تمہیں. تو ہر ایک جنریشن کے نا اپنے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے نقصان بھی ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں اور مسائل بھی ہوتے ہیں اور کچھ سہولیات بھی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے تم لوگوں کو کچھ سہولیات بھی ہیں کچھ مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے تم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میری بات یہ میں کسی بھی سچویشن میں مجھے کوئی کویشچن آئے اس طرح کئی بچے ماں باپ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے میں یہ ہے میں اگر تو ہمت ہوتی ہے ان میں سننے کی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو تمہاری ماں میں بھی ہے تمہارے باپ میں بھی ہے. میں اسے کہوں گا کہ تمہارے اندر بھی ہے تمہاری بیوی کے اندر بھی ہے یا میں کہوں گا کہ اگر کوئی عورت پوچھ رہی ہوگی میں کہوں گا کہ تم میں بھی ہے تمہارے ہسبینڈ میں بھی ہے. اسی طرح اس لیے اس بچے میں ٹرانسفر ہوئی ہے اور اب اس کے کیا کہتے ہیں اس کو کمیونیکیشن کر کے آپ نے بہتر کرنا ہے یا اسی طرح ہی آپ نے مزید فاصلے لے کے آنے ہیں چیزیں کرنی. تو یہ میری ایک فلاسفی ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ آپ مثلا جس طرح میں نے ہیروز پہ ایک بات کی کہ قائد اعظم کو پڑھو میں علامہ اقبال ہیروز ہیں جس طرح اور بہت سارے اسلامک ریلیجیس اسکالرس وغیرہ ہیرو ہیں. تو اگر آپ کو یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہی آپ کے سب سے بڑے وہ جو ہیں پرسنالٹی میں وہ چیزیں ہیں انہی کی وجہ سے تو کیوں نہ آپ اپنے پاپا پہ پی ایچ ڈی کرو اپنی ماما پہ پی ایچ ڈی کرو. اس سے نقصان اس سے فائدہ کیا ہوگا. ایک تو آپ کو اپنے ماما پاپا کے اور کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی دنیاوی شخصی جو برائیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اور جب آپ اپنے اب جس طرح میں تمہیں کہوں کہ ایک سپوز ایک نصرت فتح علی خان کا کہہ دیتا ہوں کہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھو کتنی چیزیں تم نہیں پڑھ سکو گی کئی چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوں گی لیکن تم اپنے ماں کو پورا پڑھ سکتی ہو پورا پی ایچ ڈی کر سکتی ہو تم اپنے فادر پہ پی ایچ ڈی کر سکتی ہو. اور جب تم ان دونوں پرسنالٹی پہ پی ایچ ڈی کرو گی پورے اچھے طریقے سے ان کی بیماریاں ان کا غصے پہ کیا ریئیکشن ہے ان کا پیسے ہوتے وقت کس طرح وہ اسپینڈنگ کرتے تھے اور کس طرح وہ سیونگ کرتے تھے کس طرح وہ رشتہ داروں سے ملتے جب یہ ان پوری اسٹڈی کر لو گی تمہیں اپنی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا. اب جس طرح میں نے کئی چیزیں میں غلط کرتا ہوں غلط کی ہیں اور کہیں میں ابھی بھی غلط کر رہا ہوں اور میں کہیں شاید چینج ہی نہ کر سکوں. جب مجھے تم اسٹڈی کرو گی اس سے کیا ہوگا کہ تم اگر وہ غلط چیز ہے تم اس کو اپنے آپ سے ریموو کر سکتی ہو. سب سے پہلے مشکل چیز ہوتی ہے تشخیص کرنا. کوئی بھی چیز ایکس رے اگر ڈاکٹر ہے اگر اس کو ایکس رے مل جائیں گے تو وہ علاج کرنا اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. آپ پہلے تشخیص کر لو اپنے میں تم جنریشن سے بات کر رہا ہوں ماں باپ کی پوری ہسٹری اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے ماں باپ کے بچپن سے لے کے اب تک کیونکہ ایزی ہے آپ کسی بھی بات کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو ماما کے پاپا کے بارے میں دادی سے دادا سے نانا سے نانی سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح یہ بچپن میں اس طرح تھے یہ ہے وہ ہے سب. اور اس سے پھر آپ جو ہے وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو. اب میں نے کئی چیزیں میری امی کی طرف سے میرے اندر جینیٹک تھی جو پیورلی میرے اندر آ گئی تھی لیکن کچھ میرے ابو کی وجہ سے میرے اندر آ گئی ہوئی تھی. تو میں نے پھر کچھ عرصے بعد نا یہ انالائز کیا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کو میں اپنی پرسنالٹی میں نہیں لانا چاہتا. بے شک میرے ابو کی طرف سے آئی ہے یا بے شک میری امی کی طرف سے آئی وہ ہے میری اندر تھی وہ پھر میں نے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ بہت ساری چیزوں کو میں نے ریموو کر دیا اور کئیوں کو ابھی بھی شاید میں نہ کر سکا ہوں کیونکہ وہ کس وجہ سے پاسبل ہوا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اسٹڈی کیا. اسی طرح میں تم لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ پہ ایسے اسٹڈی کرو جیسے پی ایچ ڈی کوئی تھیسس کرتے ہیں اور آپ وہ تھیسس کر کے آپ ان کی اچھائیاں جو ہیں اور اچھی کرو. میری امی کے اندر ایک چیریٹی والی چیز تھی ان کے اندر تھی ایک وہ پھر میرے اندر آئی ہے انہی کی وجہ سے آئی ہے اور میں نے وہ اپنائی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اسکیل چھوٹا ہو ان کا لیکن میں نے اپنے بڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور تم تینوں میں سے کوئی شاید اس کو اور بڑا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ
وہ ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز کا عکس ہے جو آہستہ 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 بڑھتا ہے یا کم ہو. اور کوئی چیز ایسی چیز ہوگی جو غلط ہوگی, جو مجھے اپنے طور میں اس کو ریموو کرنا چاہیے, مجھے یا ختم کرنا چاہیے, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کرنا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ کو ماں باپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے یار یہ تم نے غلط کیا, تم کہو گے یہ تو میرے اندر بھی ہے. تو یہ ایک میری فلاسفی ہے. تم نے میرے سے ویسے کیا کیا عکس لیا ہے جو, تھوڑی دیر کے لیے لگا ہم گھر پہ اور میں سنی جا رہی ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ ہمارے اس پہ ڈسکس ہوا ہے. اب جس طرح میرے ابو جو ہیں ساری زندگی میں جتنا میرے سے بولے ہیں نا, شاید میں تم سب بچوں سے ایک دن میں اتنا بول رہا ہوں. میرے ابو بہت کم بولتے تھے, اور جب میں نے اپنا انالائز کیا کہ بچوں کے ساتھ ان کا مثلا وہ یہ نہیں کہ وہ بس, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں. تو آئی تھنک شروع میں آپ بھی ویسے ہی تھے, میں ویسے ہی تھا, آپ مجھ سے نہیں اتنی بات کرتے تھے, کسی سے بھی نہیں کرتا تھا. میں شروع میں جیسے پہلے بھی کہا میں بولتا کم تھا. پھر جب میں نے یہ اسپاٹ کر لی یہ مسٹیک کہ یہ میرے پیرنٹس کی وجہ سے مجھے آئی ہے, لیکن یہ اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے, مجھے کچھ چیزوں کے لیے اسپیک اپ کرنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. پھر میں نے تم لوگوں کے ساتھ بولا. پھر یہ ایک دن ایسے بھی آتے ہیں, اور کہیں آئے ہیں ہمارے پورے دن. صبح ہم 9 بجے ناشتہ کرنے بیٹھے ہیں, اور دوپہر کا کھانا بھی ادھر آ گیا ہے. سیما اٹھی ہے, اس نے کھانا چھانا بنایا ہے, اور اس کے بعد رات کا کھانا بھی ادھر کھایا, اور ادھر ہی ہم بستر لے کے سو گئے. یعنی کہ پورا دن ہم کسی نہ کسی ایک ٹاپک پہ بات کرتے رہے. اور میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں, یہ میرے بہن بھائی سیکنڈ کریں گے, کہ ہو سکتا ہے جتنے الفاظ میں نے اگر کاؤنٹ کیے ہیں وہ بولے ہیں, ابو میں نے ساری زندگی نہ بولے ہوں, لیکن یہ ان کی ایک اپنی پرسنالٹی تھی. اس کو میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اس پہ ہم کبھی علیحدہ بات کریں. لیکن وہ ایک پرسنالٹی تھی. میں نے جب اسپاٹ کر لیا تو میں نے کہا نہیں یہ چیز نہیں ہوگی, تو میں نے پھر اس کو بہتر کیا. تو اسی طرح میرے میں کافی ہیں آپ کی عادتیں. اچھا, ماما کی کافی ہیں, اور میں بہت تھینکفل ہوں کہ آپ سے ماما کی شادی ہوئی ہے, تاکہ ماما کی میرے میں وہ عادتیں آ چکی ہیں. جیسے کہ آئی ایم ویری کیسے کہہ سکتے ہیں, لولی, فن لونگ. ہاں فن لونگ, مطلب آئی ایم آلویز لائک ان اے پازیٹیو موڈ, مطلب خوشی والا. اگر آپ کو کوئی شروع میں دیکھے گا کہ آپ کتنا وہ تھے, ایسے گرمپی سے تھے اور وہ سب, تو ماما کی وجہ سے میرے میں وہ آ گئی, فن لونگ والا. آپ کی طرف سے کافی کچھ ہے یار. ہاں وہ تو ہے. سیما بری بتاؤں, ہاں پوری بتاؤ. آپ کی طرف سے مجھے ٹانٹس آئے. اچھا ہاں دیکھو, ہاں ٹانٹ, ہارٹ بریکنگ ٹانٹس. دیکھو تم نے ایک دن مجھے بتایا کہ میں نے اس طرح ٹانٹ کیا اس کو, تو یہ میں نے کہا یہ ٹانٹ نہ کیا کرو. ہاں, ہیں کہتی ہے میں کیوں, تم نے کہا کیوں, میں اس سے عزت کم ہوتی ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر میں نے ایک بات سنی تھی, دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں بنا جس کو جو ہے تانا یا یہ توڑ نہ سکے. تو جب میں نے یہ بات تسلیم کی, مجھے بھی کہیں ماں باپ میں سے ملی تھی, تو میں نے بھی میرے اندر آ گئی, اور میں نے پھر اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا. اب میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے دل سے بات نکل رہی ہوتی کہ اگر یہ بات میں ابھی اس منہ پہ مار دوں نا تو بندے کا ککھ نہیں رہنا, لیکن میں چپ کر جاتا ہوں. اور کیونکہ جینیٹکلی طور پہ میرے اندر وہ چیز ہے ٹانٹ دینے کی. اسی طرح میرے میں بھی ہے, کبھی کبھی میں مذاق میں کر دوں گی, جب مجھے پتہ ہے کہ مذاق والی بات چل رہی ہے, پر کوئی مجھے لگے گا کہ کسی کو ہرٹ کر سکتا ہے یا اس سے فائٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے. جیسے کل پرسوں 1-2 بات ہوئی تھی, مجھے تھا اندر سے, اگر میں پرانی مری میں ہوتی میں کر بھی دیتی کہ دیکھو یہ پر میں نے نہیں کیا, کیونکہ آپ نے ایک تو بہت شروع میں مجھے منع کر دیا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور میرا بالکل ختم ہو چکا. اور جینیٹکلی وہ میرے پاس سے تمہارے پہ گئی ہوئی, اور مجھے بھی اپنے کسی ایک پیرنٹس کے سے ملی, اور وہ تمہارے اندر چلی گئی. اور پہلے تو میں نے اپنے اندر کنٹرول کی, پھر ظاہر ہے وہ جینیٹکلی طور سے تم پہ چلی گئی, اور تم بھی. اور میں تمہیں ایک اور وجہ بات بتاؤں, چلو ذہن تو مل گیا ہے, چلو عادتیں تو مل گئی. اب میرے ابو اس طرح کھانا کھا رہے ہیں تو میں بھی شاید اس طرح کھا رہا ہوں ہاتھ سے, یہ وہ, اور میں چلتے ہوئے ٹانگ کو اس طرح کرتا ہوں, یہ میرے امی سے مل گئی یا ابو سے مل گئی. میں نے ایک مرتبہ نا میرے کیا کہتے ہیں 33 34 35 سال کی عمر میں میرے نا یہ داڑھ میں پرابلم شروع ہوئی, اور پھر دانت خراب ہو گیا میرا, اور کیا کہتے ہیں اس میں کوئی چھالیاں وغیرہ رکھتا تھا یا کوئی چیز رکھتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سکون رہتا تھا. تو پھر میں نے, کیونکہ ان دنوں میں یہ ٹاپک سوچ رہا تھا, کیونکہ یہ ان دنوں میں نے کتاب بھی لکھی تھی, یہ انہی دنوں کی بات ہے, تو میرے ذہن میں آیا کہ امی کو سیم ایج گروپ میں یہ مسئلہ ہوا تھا, سیم ایج میں. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یہ تو میرے اندر کی چیز ہے, اس کا کس طرح کنیکشن ہو گیا میری امی کے ساتھ. تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا جو آرڈر آتا ہے ذہن سے کہ آپ نے کھانا, میں نے اس طرف زیادہ کھانا ہے یا ادھر زیادہ کھانا ہے یا برابر کھانا ہے, وہ تو ذہن سے آتا ہے نا. اب میں نے نوالا اندر منہ میں ڈالا ہے,
اب میں اس کو کدھر کھا رہا ہوں, ادھر کھا رہا ہوں, ادھر کھا رہا ہوں, یا میں نے مکس کر کے کھانا ہے, یا اس کو پیٹرن ہے جو خاص طریقے سے میں نے کھانا ہے. اور امی بھی میری اس رائٹ ہینڈ پہ رکھ کے کھاتی تھیں, اور میں بھی شاید اسی وجہ سے. آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی ایسے کھاتے رہی, دیٹس وائی شی ہیز ہاں, تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. اور میرے اندر کئی اب جس طرح جو کئی چیزیں میں کہتا ہوں میرے ماموں کی ہیں, وہ دراصل میری امی کی ہیں. کہیں کہتا ہوں میرے چچاؤں کی ہیں, وہ میرے ایکچولی میرے ابو کی ہیں. وہ میرے دادا کی ہیں, وہ میرے اندر ابو کے حوالے سے ہیں. وہ پھر آگے افراز میں گئی ہیں کئی چیزیں. دادا کی باتیں میرے افراز کے اندر گئی ہیں, کچھ اس کے نانا کی افراز کی عادتیں جو ہیں وہ افراز کے اندر گئی ہیں. اس طرح کچھ تم میں گئی ہیں اپنے نانا کی. تمہارا جو بھوک کا جو مسئلہ ہے تم تو پاگل ہو جاتی ہو بھوک کے ٹائم پہ. تمہارے جو نانا تھے ان کو 12 بجے ایگزیکٹلی کھانا چاہیے ہوتا تھا, اور وہ شاید تمہارے ماما میں بھی ہو, لیکن اس نے مکس قسم کے حالات دیکھے ہیں تو شاید وہ اپنے کنٹرول کر گئی ہو, لیکن وہ آگے تمہارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے. تم اپنے نانا پہ تو ہوئی ہو کیونکہ ظاہر ٹری وہی ہے, لیکن تم مین اپنی ماما پہ ہو. یہ والا پارٹ, کچھ پارٹ میری طرف سے ہی چلا گیا. تو اس طرح مکس ہے, اور میں یہی چاہتا ہوں, اس عکس فلاسفی کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھو, اور کوئی برا نہیں ہے تو کوئی اچھا نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے, بس ہم ایک ایسا مکسچر ہیں جو اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے. اور کچھ جو ہے لوگوں کو اچھا مکسچر لگ رہا ہے, کئی لوگوں کو کہیں کو نہیں لگ رہا. اور ہم اچھا پھر اگر یہ سب کچھ ہم نے اسی طرح ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس طرح ایک 100 بچوں کا قاتل ہے جاوید اقبال, لاہور میں ایک ہوا تھا. وہ اس کا اگر بیٹا اگر ہو, وہ کہہ کے بھی میرے پیو نے تو باپ نے تو 100 بچے قتل کیے تھے, تو میں نے 1-2 کیے ہیں, وہ تو مجھے باپ سے ملی ہیں. نہیں, وہ پھر آپ کو اپنا شعور بھی ہے, جس شعور سے آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے کہ یار یہ جو مجھے اندر سے آتی ہے کہ میں یہ چوری کروں, یا یہ میں کوئی غلط کام کروں, یہ میں اچھا کام کروں, اچھے کو میں نے بڑھانا ہے, برے کو کم کرنا ہے. تو یہ آپ نے یہ سارا جیسے ٹونٹ والی بھی جینیٹک آ گئی نا میرے میں, پھر آپ نے بھی کہا ختم کرنی, اور پھر وائسز تو بالکل ہی ختم ہوا. وہی نا, اسی اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا اس چیز کا, مجھے بھی نہ پتہ ہوتا پہلے نمبر پہ, اور تمہیں بھی نہ پتہ ہوتا, اور یہ بڑھتی جانی تھی, بلکہ اگلی نسل میں بھی جانی تھی. اب جیسے لیزینس آپ سے آئی ہوئی ہے نا, اور میں آپ کو آئے دن باتیں سناتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے. تو اس کا یہی حل ہے کہ اس کو جھوٹا کر کے بتاؤ, اس کو ٹھیک کر کے بتاؤ. میں بڑی باتیں گنوا سکتا ہوں جو میرے اندر جینیٹک تھیں, جو میں نے اس کو ختم کیا اپنی لائف میں سے, اور الحمدللہ میں نے کیا, اور کہیں نہیں کر پا رہا, مجبوری ہے, کیا کروں. چاہتا بہت, جب بھی ہم یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں دین وی کیلکولیٹ کس میں کتنا ہے, کس میں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا جو مکسچر ہے, جب مجھے اچھا کچھ بچے جو ہیں نا خوش قسمت ہیں, ہاں وہ ادھر ہی میں آ رہی تھی آج. کچھ بچے خوش قسمت ہیں جو ماں باپ کا رائٹ اماؤنٹ آف مکسچر جو ہے نا وہ لے کے پیدا ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں باپ کی بھی اچھی چیزیں آ گئیں اس کے اندر, ماں کی بھی اچھی. اب کسی بچے کا قصور نہیں ہے اس کے اندر, تم نے کوئی اسپیشل اپلیکیشن دی تھی کہ بھئی میں پیدا ہونے جا رہی ہوں کہ مجھے اچھا یہ چیزیں باپ کی چاہیے, یہ چیزیں باپ کی چاہیے. نہیں, یہ ایک اللہ کا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اور وہ بچے خوش قسمت ہیں جو ماں باپ کی دونوں کی اچھی چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر ان کے اندر وہ دماغ بھی آ جائے. کہیں ضروری نہیں کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے, اگر وہ دماغ لے کے آ گئے ہیں اور پھر ان کو اس طرح اپنا استعمال کرنا آیا, اپنا ایکسپریس کرنا آ گیا, اپنے آپ پرکھنا آ گیا, یا اپنے آپ کو بہتر کرنا, پریزنٹ کرنا آ گیا, تو وہ تو بچے پھر جو ہیں وہ پھر بڑے بڑے ہستی بنتے ہیں. اگر سپوز کوئی بھی ہیرو ہے, قائد اعظم ہی سمجھ لو, یا کیا کہتے ہیں علامہ اقبال بھی سمجھ لو. علامہ اقبال صرف ماں کی وجہ سے نہیں ہوگا یا باپ کی وجہ سے نہیں ہوگا, مکس ہوگا. وہ صرف ماں کی کوالٹیز والی باتیں نہیں ہوں گی, صرف باپ کی بھی ہوں گی وہ. لیکن ایک مکسچر ایسا ہے, وہ ایک ایسا مکس ہے کہ وہ بہت ہٹ ہو گیا. اسی طرح کچھ میں کہتا ہوں کہ, اور میں اپنے آپ کو پتہ نہیں لوگ اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, کیونکہ یہ ان کی رائے ہے. میں اپنے بارے میں رائے اس طرح نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے بارے میں رائے آپ دے سکتے ہو, کوئی تیسرا چوتھا بندہ دے سکتا ہے, لیکن میں اپنے بارے میں خود رائے نہیں دے سکتا, اپنی تعریف نہیں کر سکتا. لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسانوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ میں ایک اچھا مکس لے کے پیدا ہوں جس کے اندر برابر چیزیں. اور تم اپنے بارے میں کیا سمجھو؟ یہ اب تمہارا سمجھتی نہیں ہوں, آپ لوگوں نے مجھے بتایا, اور میں نے پھر کافی اس بارے میں سوچا بھی ہے کہ میرے بھی 50-50 ہے. نہیں 50-50 نہیں ہوتی یہ بات. نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو رائٹ اماؤنٹ آف رائٹ تھنگ. ایک سیکنڈ نا, میری بھی تو سنو, ہے آپ کا ٹاپک ہے, اور میں کہہ رہی ہوں جیسے آپ کی کافی چیزیں ہیں جو میرے میں ہیں,
بٹ اگر وہ صرف وہ ہوتی اور ماما کا تھوڑا سا آتا تو مجھے نہ مطلب اس طرح کا نہیں ہوتی میں. اب ماما کا بھی 50% آیا جو مجھے میرے حساب سے 50%. اس کو 50% کہو گے نا ذرا انڈرسٹینڈنگ میں ذرا پرابلم ہوتی. رائٹ اماؤنٹ ایسی ہو سکتا ہے ماما کی رائٹ اماؤنٹ آئی ہے میرے میں, آپ کی رائٹ اماؤنٹ آئی ہے میرے میں, اور اس وجہ سے میں ایسی ہوں. اب جیسے آپ کا جو پیشن اور ہارڈ ورک ہے وہ میرے میں نہیں آیا, ہاں وہ فراز میں ہے, بھائی میں آیا, ہاں مجھے نہیں دیا. تم نے اپلیکیشن نہیں دی تھی. بٹ مجھے آئی ایم ہیپی ود دا مکسچر دیٹ آئی ایم بورن. لیکن ہر انسان جو ہے نا اس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور بٹ اگر کسی بچے میں جیسے میرے میں نہیں آپ کا یہ پیشن ہارڈ ورک آیا تو اس پہ بچہ کیا کرے, جو اگر دوسرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عادت اس میں چلی گئی ہے, یہ میرے میں میری نہیں پچھلی ایپیسوڈ دیکھو, ہیروز پچھلی سے پچھلی جو بھی ہے میری پچھلی ہے, وہ ہیروز میں یہی کہا ہے کہ آپ اس کو آئیڈیلائز, اس کو سوچو, ایڈمائر کرو, اس کو ایڈمائر کرو, اس کو پسند کرو کہ یار پاپا کی یہ عادت اچھی ہے لیکن میرے میں نہیں ہے. اس کو دل سے تسلیم کرو اور وہ آپ کے اندر آئے گی اور بہتر طریقے سے آئے گی. پہلے اسپاٹ تو کرو نا, پہلے ایکس رے تو کرواؤ, پہلے ڈاکٹر کو تو چیک کراؤ, گھر سے تو نکلو پہلے, اور پھر صحیح دوائی بھی لو, پھر دوائی لو, پھر کھاؤ, ٹائم پہ کھاؤ, ہر 3 ٹائم پہ جو جو لکھا ہوا اس طرح کھاؤ, اور پھر جو جو ڈاکٹر نے ایکسرسائز بتائی اس طرح کرو, پھر انشاءاللہ آرام بھی آ جائے گا, رزلٹ بھی آ جائے گا. پھر لاسٹ تھاٹس دے دو پھر اپنے چیپٹر پہ. یہ تو فلاسفی میری ہے, اس کے لاسٹ تھاٹ تم دے دو. لاسٹ تھاٹس یہ ہیں کہ جو آج کل کے بچے ہیں ان کو بالکل جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے تو ویسے ہی کوئی کلوز بھی نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے. دس از ون آف دا ریزنس آپ اپنے پیرنٹس کے کلوز ہو سکتے ہو, وین یو گیٹ ٹو نو دیم, وین یو گیٹ ٹو لسن ٹو دیئر اسٹوریز, یا جو ان کا کریئر وائز ہے یا جو ان کی ویسی جرنی ہے. اور آہستہ آہستہ آپ کو ریئلائز ہوئے گا, یہ آپ کافی آپ نے کہا ہے, بٹ میں نے بھی ایکچولی دیکھا ہے کہ وہ سچویشن ایگزیکٹلی نہیں ہو سکتی, بٹ کچھ نہ کچھ ملتا جلتا ہو سکتا ہے. اس میں اپنا بھی دماغ اب لگانا ہے, اور اس میں پھر آپ کو کافی آنسرز ہوں گے. اگر دماغ نہ لگ رہا ہو, لیکن اس کے لیے مجھے پیرنٹس کا جاننا بڑا ضروری ہے. اگر کوئی بچہ مجھے اگر سوال بھیجتا ہے یا کوئی پیرنٹس بھیجتا ہے, پیرنٹس بھیجے گا تو مجھے بچوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, کئی مرتبہ مجھے ایک بات واقعہ پتہ چلتا ہے خاندان میں سے کہ یہ واقعہ ہوا ہے خاندان میں, گوسپس نہیں ہوتی جو, تو مجھے اگر کوئی کہے کہ پہل بوجھو یہ کہاں سے ہوا ہے اور یہ کدھر ہوا ہوگا, کیونکہ میں تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, اور میں 1-2 کویشچن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کس گھر کا واقعہ ہے, کیونکہ میں ان کے پیرنٹس کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ عکس جو ہے نا, یہ اس کے باپ کا تھا یا ماں کا تھا, یہ اب اس بچے میں آئے گا. آپ تو اتنی آگے تیسری جنریشن آپ دیکھ رہے ہو باقی, آپ تو ایزیلی بتا. میں نے بتایا میرا سب سے اہم جو ٹول ہے وہ ہے ہی آبزرویشن ہے, بزنس ہے ہی. تو میں تو ابھی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا سوچ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, یہ بچہ اس طرح کا ہوگا. اس کی آنکھوں کی موومنٹ سے مجھے سمجھ میں آ جاتی کئی چیزیں. آپ تھوڑے سے اسکیری یہی ہے آپ کے لاسٹ تھاٹس. ہاں یہی تھاٹ ہے بس. اگر اس کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسٹینڈڈ کوسچنز ایکسپینڈ کر کے کوئی چیز اور کویشچن پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھیں, میں اس کے اوپر جواب دوں گا. ٹو آل دا کڈس اینڈ سب پیرنٹس کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز ابھی تک نہیں سمجھ آئی عکس سے ریلیٹڈ, کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ عادت کیسے اس میں, یا یہ چیز کیسے اس کی سیکھ, میں تو بالکل نہیں ایسا نہیں تھا, بالکل بھی ایسا نہیں تھا, میری وائف بالکل ایسی نہیں تھی, یا وائف ایسے سوچیں, just ask us, discuss with us, papa will be very happy to help you guys. کوئی نہ کوئی solution پاپا دے ہی دیں گے. And thank you guys for watching. Subscribe to our YouTube channel and listen to on Spotify, and have a nice weekend.